बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, जाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम। जस्टिस साकिब निसार साहब, जिन्होंने लाहौर से वकालत शुरू की, एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब के ओहदे पर भी फाइज रहे। नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौर में अगर हम देखें तो वो सेक्रेटरी कानून रहे। जज बनने से पहले इनको हमेशा से नवाज शरीफ साहब का बड़ा करीबी कंसिडर किया जाता था। तमाम लोग कहते थे कि जी उनके बड़े करीबी हैं। उसकी वजूहात क्या हैं उस पर तो हम खैर नहीं जाएंगे, लेकिन जब मियाँ साकिब निसार साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज तैनात हुए तो वो था जनाब 1998, 22 मई 1998। फिर 11 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट में जज की हैसियत से उन्होंने फ़राइज़ संभाले और जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने 31 दिसंबर 2016 को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से, चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाया। अब इनका जो टेन्योर था उसमें बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं जिसको बहुत सारे लोग सराहते हैं, कुछ ऐसे इक़दामात हैं जिन पर कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, कहीं पर कुछ ज़्यादा तनकीद भी हो जाती है। सो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो जा रहे हैं और फिर जो आने वाले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं, उन्होंने जिस अंदाज़ में आज बातें की हैं, काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस भी हमें नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर साकिब निसार साहब ने बहुत ज़्यादा सो मोटो नोटिस लिए, अवामी इशूज़, समाजी इशूज़ के हवाले से भी बात करें तो कहीं हस्पतालों के वो दौरे करते नज़र आ रहे हैं, डैम्स बनाने के हवाले से उनका बड़ा फोकस है। इनिशिएटिव जो है वो भी खैर उन्हीं का था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था। दूसरी तरफ खोसा साहब कहते हैं कि हाँ मैं डैम बनाऊंगा लेकिन जाली मुकदमात के ख़िलाफ़ डैम बनाऊंगा, जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनको निपटाने की कोशिश करूँगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की अगर बात कर लें तो आज ही हम फिगर देख रहे थे कि जब साकिब निसार साहब ने मनसब संभाला था तो ये तादाद 30,404 थी और आज इन मुकदमात की तादाद जो पेंडिंग हैं, ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, वो 40,540 हो गई है। अब चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में बड़े अहम फैसले भी हुए जो पार्लियामेंटेरियन से रिलेटेड हैं, सियासत से मुतालिक हैं। नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब असासे छुपाने पे नाअहल हुए। फिर दीगर पार्लियामेंटेरियंस की अगर हम बात करें तो उसमें दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई है। हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ भी फैसला ज़ाहिर है यहीं इसी अदालत से आया। नून लीग के जो सेनेटर्स थे दोहरी शहरियत के हवाले से, सादिया अब्बासी, हुमायूं अख्तर, उनको भी नाअहल करार दिया गया। बड़े अहम फैसले थे। अभी जाते जाते आज ही के दिन हम देख रहे हैं कि जो अहम मामला था जाली अकाउंट्स वाला, इस पे भी क्योंकि आज खुद नोटिस था, GIT बनी, तमाम चीज़ें हमारे सामने आई डिटेल। अब उस पर भी बिलावल भुट्टो साहब और मुराद अली शाह साहब का नाम जो है वो ECL से निकालने का फैसला किया गया। आज जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये टेन्योर, इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं हमारे सीनियर आइनी कानूनी माहिरीन, और आने वाले चीफ जस्टिस खोसा साहब जो आज ये बात कर रहे हैं कि जमहूरियत की पायदारी के लिए सिविलियन बालादस्ती और एहतसाब लाजिम व मलजूम है। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ सोमोटो वहाँ लेंगे जहाँ पर कोई और रास्ता या कोई और हल मौजूद नहीं होगा। यानी वो आज खुद नोटिस लेने के इतने ज़्यादा लग नहीं रहा कि वो इस चीज़ के इतने कायल हैं, किस तरीके से डिफरेंट होगा और साकिब निसार साहब ने ऐसी कौन सी ट्रेडिशंस छोड़ी हैं फॉर अदर्स टू फॉलो। क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल है हमारे सीनियर आइनी कानूनी माहिरीन का। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, माहिर कानून हैं, अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वकील। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। रियासत अली आज़ाद साहब इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, आपका भी बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान कादिर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। चारों मेहमानों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया। रिजवी साहब, आई स्टार्ट विद यू। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब का ये जो अहद था, ये टेन्योर था, कैसा रहा? मैं समझता हूँ ये इसमें एक मिक्स्ड रिएक्शन आया है और जो है उसमें आप कह सकते हैं कि
لوگوں نے ان کے بہت سے کاموں کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. بار نے بہت سے پروگراموں کو, بہت سے ان کے اقدامات کو, فیصلوں کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے. تو ان کا یہ ملا جلا کام تھا. انہوں نے اپنے 2.25 سال کے ٹینیور میں پہلا سال تو بہت خاموشی میں گزارا, پھر اچانک جو ہے وہ ایک دم ایکٹیویٹ ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ سینٹرل سٹورز ڈپارٹمنٹ کے کیسز سے شروع کیے. گھی کے, مجھے یاد ہے میں اس وقت نیا الیکٹ ہوا تھا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار, مجھے بھی انہوں نے اس کیس میں بلایا تھا معاونت کے لیے. وہاں سے پھر شروع ہوئے اور پھر جو سپیڈ انہوں نے پکڑی تو واقعی میں سمجھتا ہوں ایک سال میں جتنا انہوں نے ایکٹیویٹ ہونے کا سبب کیا تھا؟ اب یہ تو وہی بتائیں گے کہ کیا سبب تھا, ان کو کیا ذہن میں بات آئی ہے, کیا انہوں نے فیل کیا, کیا چیز انہوں نے ریئلائز کی, انہوں نے کیا ریئلائز کی کہ اس وجہ سے چینج ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فرسٹ ایئر, وہ ہمیشہ سو موٹو کے خلاف ہوتے تھے کورٹ میں, انہوں نے ہمیشہ ریزرویشن کی ہے. میں نے تو 18ویں ترمیم جب چیلنج کی تھی سپریم کورٹ بار نے, اس وقت میں سپریم کورٹ بار کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. 6 مہینے کیس چلیے اور پورے 17 رکنی بینچ کے سامنے چلتی تھی, اور اس وقت بھی میں ججز کے ریئیکشن دیتا تھا. ان کی بڑی ریزرویشن ہوتی تھی, بہت ٹف ٹائم دیتے تھے. باقی بینچز تو کہ ججز تو اکوموڈیٹ کرتے تھے, لیکن یہ بڑے سوالات جوابات. تو بہرحال ان کا میں سمجھتا ہوں ایک ملا جلا سال ہے. آپ نے جیسے ابتدا میں کہا کہ 32,000 کیس تھے اور اب 40,000 کیس ہو گئے ہیں. تو جو بار کا کلیم ہے, بار کا ری ایکشن ہے کہ جی انہوں نے اپنے کاموں پہ توجہ نہیں دی ہے, وہ پھر جسٹیفائی ہوتا ہے اس حد تک کہ انہوں نے اب آخری دن جاتے جاتے 8-10 آرڈر لکھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا سول سائڈ کے اور کانسٹیٹیوشنل سائڈ کے جج تھے. اگر وہ اس پہ اور توجہ دیتے تو بڑے اچھے اور تاریخی اور فیصلے لکھ سکتے تھے. وہ ٹھیک ہے, جو اندرونی معاملات تھے, جو عدالتی معاملات تھے, آپ کہتے ہیں کہ اگر فوکس ان پہ زیادہ رہتا تو وہ بھی بہت اچھا تھا. آج چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو جاتے جاتے یہ کہنا پڑا کہ ججز کے ضابطۂ اخلاق کے اندر رہتے ہوئے کام کیا میں نے. جی رضوی صاحب. جی وہ ان کے اندر کا پھر وہ آدمی انہیں ہلا رہا ہے کہ انہوں نے کس حد تک کام کیا. سیٹرڈے سنڈے کو بھی لے کے بیٹھنا اور پبلک, میں دیکھتا تھا میرا ہفتے میں 2 دن ضرور وہاں گزرتا تھا ان کے بینچ میں, کہ جو ریگولر کیسز ہوتے ہیں وہ 5-6 منٹ میں لیو کی اپیل ہو یا اور مسئلے ہو وہ ڈسپوز آف ہو جاتے تھے. اور جو ہیومن رائٹ کیسز ہیں, جو سو موٹو کیسز ہیں, وہ پورا دن 5-5 بجے تک 6-6 بجے تک چلتے رہتے تھے. تو میں یہی سوچتا تھا کہ اتنے امپورٹنٹ ایشوز وہ 5-6 منٹ 10 منٹ میں ریفیوز کر دیتے تھے. میں نے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کبھی ڈیلے کنڈون کیا ہوا. ایک پروویژن ہوتا ہے قانون میں کہ جی اگر آپ اپیل ڈیلے کر رہے ہیں, لیو پٹیشن ڈیلے فائل کر رہے ہیں, تو اس میں آپ ایگزمپشن لے سکتے وجوہات بنا کے. انہوں نے میرے بیٹھے ہوئے کیسز میں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کو ڈیلے کنڈون کیا ہو. عارف چودھری صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نہیں رہے, ایک بات. اور دوسری بات میں یہ بتا دوں کہ جو سزا ہوئی حنیف عباسی کو وہ سپریم کورٹ سے نہیں, چیف جسٹس صاحب کی کورٹ سے نہیں ہوئی, وہ نیچے عدالت ڈرگ کورٹ سے ہوئی. اب معاملہ جہاں تک کیا کھویا کیا پایا, آج ہم بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تو یہ وہ دور ہے, چونکہ ٹوائن بی نے کہا تھا, کسی نے سوال کیا, مختار مسعود صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے اتنا کام کیا جو ہم تو پڑھ بھی نہیں سکتے یعنی ہسٹری پہ, تو یہ کیسے کیا؟ تو ٹوائن بی نے کہا کہ آئی ہیو یوزڈ مائی ٹائم 3 times. تو ایک بات جو ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے, ہی یوزڈ ہز ٹائم 3 times یا اس سے بھی زیادہ. مطلب صبح و شام انہوں نے کام کیا, ایک جذبہ ان کے اندر موجود تھا. سب کہہ رہے ہیں نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے, تو اس لحاظ سے آپ بھی نہیں کرتے نا, میں نیت پہ شک اس لیے نہیں کرتا کہ بہت
قریب سے انہیں جانتا ہوں. صحیح ہے. اور ان کا یعنی جو پہلا دور تھا وہ بہت زیادہ انہوں نے بڑی جوڈیشل ریسٹرینٹ اور اس توجہ نہیں دی ان چیزوں کی طرف، سو موٹو کی طرف. وہی میں پوچھ رہی ہوں، جو ابھی رضوی صاحب نے بھی کہا کہ پہلا سال تو خاموشی سے گزرا، اس کے بعد پھر وہ کیا محرکات تھے؟ اچھا میں آپ کو ایکٹیویٹ جو انہوں نے کہا کہ ہو گیا، جس طرح یعنی خوش ہم ہوئے کہ چونکہ سپریم کورٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور سینسٹیو ہونا چاہیے ایسے معاملات کی طرف جو جن کی طرف حکومت توجہ نہیں دیتی، کرنا چاہیے. لیکن جب وہ بابا رحمتہ بنے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں بھی میں نے بات کی، بابا رحمتہ عوام کا بابا ہے، بابا بنے. پھر اس کے علاوہ بعض اوقات کریز سے وہ باہر نکل کے ذرا جب کھیلے. میں آج خاص طور پر یہ بات پہلے ان سے بھی کہتا رہا ہوں اور آج آپ کے پروگرام میں شیئر کرنا چاہتا ہوں سارے آپ کے ناظرین سے، کہ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے راستہ نہیں رہ جاتا. پھر آپ لوگوں کو بہت زیادہ موقع دیتے ہیں. یعنی جو آپ آج کل تو کرکٹ کی زبان میں بات ہوتی ہے کہ جب آپ کریز سے نکل کے کھیلتے ہیں تو آپ کسی وقت بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ نے یہ دکھایا کہ وہ لوگوں سے جا کے مخاطب ہوتے تھے. سر وہ نعرے عوام کے، اچھا عوام کے نعرے بھی لگواتے تھے، پھر ان سے مخاطب ہوتے تھے. وہ پسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے اور وہ نعرہ چیف تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، یہ وہ موومنٹ چلی تھی افتخار چودھری والی، یہ نعرے اس ٹائم سنا کرتے تھے. افتخار چودھری کے اندر کا سیاستدان جو چھپا ہوا تھا وہ باقاعدہ باہر آیا، اور ثاقب نثار صاحب جو تھے ان کی تو ہمیں سمجھ نہیں لگی کہ اپنے اندر کا سیاستدان انہوں نے اتنی دیر تک چھپائے رکھا. یعنی آخری سال جو عرفان قادر صاحب نے کہا اور جو آپ نے کہا آپ تمام ان چیزوں کے اکٹھے کرو، انہوں نے اسپائڈر مین کا لقب دیا، رابن ہوڈ، سلطان راہو، وہ کہتے پسند کیے جاتے تھے، اور آپ کو ان کے اندر لگا کہ سیاستدان باہر آ گیا. نا ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، سیاستدان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی برائی والی بات ہے. بعض اوقات ڈیلیور کرنے والی چیز آپ کے اندر موجود ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کرنا، لیکن آپ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں. نہیں تو سر کیا پتہ واقعی سیاست میں آ سکیں، جب افتخار چودھری صاحب اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں، انہوں نے بھی تو بنایا نا جماعت. میں آپ کو یاد کراؤں کہ سجاد علی شاہ صاحب جب سیاست میں آنے کا سوچ رہے تھے تو اس وقت ہمارے عامر رضا قصوری صاحب نے تقریر کی. انہوں نے کہا جی یہ بازو میرے فلیٹیز میں آزمائے ہوئے ہیں. میں نے کہا شاہ صاحب یہ بازو سب کے آزمائے ہوئے ہیں، آپ خدا را سیاست میں نہ آنا. تو ان سے بھی یہ التماس ہے کہ یہ جھکی ڈالیں ضرور اس کے اوپر، ڈیم کے اوپر اس کا پہرا دیں، لیکن سیاست میں نہ آئے، چونکہ سیاست جو ہے وہ ان کا کام نہیں ہے. اور جو اپنی کانسٹیچوئنسی چھوڑ کے دوسری کی کانسٹیچوئنسی میں جاتا ہے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ لگا. چلیں ریاست علی آزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جب افتخار محمد چودھری تھے تو اس وقت میں 2 دفعہ کنزیکٹیو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا سیکرٹری الیکٹ ہوا جب یہ وکلا تحریک چل رہی تھی. اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اب جب میاں ثاقب نثار صاحب ہیں تو میں پریزیڈنٹ تھا ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد کا. میں دونوں کے ادوار کو بہت قریب سے دیکھا. آپ اس کو فارچونیٹ سمجھتے ہیں یا انفارچونیٹ سمجھتے ہیں؟ دونوں دفعہ آپ نے دونوں الفاظ استعمال میں اس لیے کہ اب یہ تو وقت اور حالات اس کا فیصلہ کریں گے کہ کیا تھے. میری جو ذاتی رائے، میں دونوں کے کمپیریزن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں افسوس بینگ لائر یہ ہوا کہ دونوں ادوار میں جو جوڈیشل سسٹم تھا جس کی ہمیں امیدیں تھیں، افتخار محمد چودھری صاحب سے بھی وہ لائرز کے ساتھ کورٹ کے اندر مس بیہیو کرتے تھے، فائلیں اٹھا کے پھینکتے تھے، لیکن جب وہ ڈیپوز ہو گئے نو کا وکلا ان کے ساتھ چلے. پھر وکلا کو لے کے رضوی صاحب میرے سینئر بیٹھے، عرفان قادر صاحب بیٹھے، ان سب لوگوں کو یہ پتہ ہے. اس کے بعد ان کو بار یاد آئی اور پھر وکلا کو رسپیکٹ دینا یاد آئی. یہ تلخ بات کر رہا ہوں. اسی طرح میاں ثاقب نثار صاحب جب 2016 میں چیف جسٹس بنے اس وقت ان کو باہر کسی جگہ پہ نظر نہیں آئی. 2018 کے شروع میں جب چودھری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر تھے، میں ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا، تو میاں ثاقب نثار صاحب کو ایک دم سے ہمارا وکلا کا بار کے اندر جانا جو ہے وہ یاد آ گیا، اور آل آف سڈن چودھری صاحب کی دعوت ان کو یاد آ گئی اور وہاں پہ آگے. ہمیں افسوس ہے، لوگوں کا یہ گلہ ہے کہ جو آپ کا اپنا گھر تھا، جو جوڈیشل سسٹم تھا، آپ نے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا. آج بھی وہی فرسودہ نظام جوڈیشری کا چل رہا ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر آج بھی لیٹیگنٹس دھکے کھاتے ہیں. اسلام آباد بار ایسوسیشن کی ایک پٹیشن جو میں نے بطور صدر 3 جون 2018 کو دائر کی
کہ روٹیشن آف ججز جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر 74 ججز ہمیشہ کے لیے یہاں پہ تعینات ہے. یہاں پہ بہت ساری کباتیں ہوگی, سسٹم برباد ہو گیا ہے, جوڈیشل سسٹم رک گیا ہے. یہاں پہ لوگوں کو فیور ڈس فیور, برادریزم, چیمبر فیلو, دوست, ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ, ہم نے ایک اتنا جینون معاملہ اوریجنل جورسڈکشن میں 184(3) جو کانسٹیٹیوشن اس کے تحت ہم نے فائل کیا. آج تک ایک بینچ اور بار کا جو ایک مشترکہ کاز تھی, ہم نے وہ پٹیشن فائل کی. میاں ثاقب نثار صاحب نے تو وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, ہمیں ان سے گلا ہے. اب دیکھیں افتخار محمد چودھری صاحب بھی, ان کو بھی پروجیکشن کا شوق تھا, میاں ثاقب نثار صاحب کو بھی پروجیکشن کا شوق تھا, انہوں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا, اس سسٹم کے لیے ڈیلیور نہیں کیا جس کی ہمیں امیدیں تھی, وکلاء کو امیدیں تھی, ہمیں مایوسی ہوئی. ہم مطلب اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھے کام کیا, ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے جو انہوں نے اچھے کیا. ہم اوورآل ان کا یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے برا کیا, لیکن ہماری وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی. آپ نے ابھی تک پروگرام میں بریک سے واپس آ کے میں ذرا پوچھنے کی کوشش کروں گی وہ اچھے کام کیا ہیں. ابھی تک تو گلے بڑے ہیں, وہ کہتے ہیں نا وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے, آج کا حاضر کل کا سابق. بریک لیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کرٹیکل انالیسز جو ہے وہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا یہاں پہ پروگرام میں ہمارے جو شرکا ہیں وہ پیش کر رہے تھے. اب سو موٹو نوٹسز کی بڑی بات ہو رہی تھی, تو میں آج دیکھ رہی تھی, میری ٹیم نے مجھے اتنی اٹس اے لانگ لسٹ جو سو موٹو نوٹسز کی ہے, اور سارے تو میں پڑھ بھی نہیں سکتی, لیکن چند ایک اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو یاد ہوگا میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا طیبہ تشدد کیس, پاکستان کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ سو موٹو, لاہور میں کرسچن ہسپتال میں سہولیات کی عدم فراہمی والا معاملہ تھا, لاہور وکلاء کی جانب سے ثمر ریاض تشدد کیس, کراچی میں بچی جو عمل عمر پولیس کی فائرنگ سے ہلاکت جس کی ہوئی تھی اس کا کیس, اسلام آباد کی کچی آبادیوں کی حالت زار نابینا افراد ملازمت کوٹا, جعلی اکاؤنٹس کیس, عمران شاہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں ان کا جو شہری پر تشدد تھا وہ کیس, سرکاری رہائش گاہوں کا غیر قانونی استعمال, جیلوں میں قیدیوں کا معاملہ, میڈیا میں سیلریاں نہ ملنے کا معاملہ, پیمز ہسپتال میں غیر قانونی بھرتیاں, ملک بھر میں غیر قانونی بل بورڈز, تیل گیس بجلی پر اضافی ٹیکس, موبائل کارڈز پر زائد جو ٹیکس کٹوتی ہے وہ والا معاملہ تھا, ایگزیکٹ جعلی ڈگری کیس تھا, شرجیل میمن اور شاہ رخ جتوئی کو جیل میں وی آئی پی پروٹوکول ہسپتال منتقلی کیس, شاہد مسعود جو جعلی الزامات کیس تھا, زینب زیادتی کیس, تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کیس, پی آئی اے پائلٹس جعلی ڈگریاں, صاف پانی فراہمی کیس. مطلب اتنی زیادہ لمبی لسٹ ہے. فیض آباد میں مذہبی جماعت تحریک لبیک کی جانب سے دھرنا دینے پر اس کو نوٹس. رضوی صاحب, سو موٹو نوٹسز کے حوالے سے یہ تمام تو بتائے بھی نہیں جا سکتے, اتنی لمبی فہرست ہے. یہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں کھوسا صاحب, انہوں نے جو کہا ہے سو موٹو وہاں استعمال ہوگا جہاں کوئی دوسرا حل موجود نہ ہو. کیسے دونوں میں کمپیریزنز ڈرا کریں گے ٹورڈ سو موٹو ایکشن جو دونوں چیف جسٹس صاحبان کی اپروچ ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ صرف بار کو یا سول سوسائٹی کو ہی نہیں بلکہ ان کے کولیگ ججز کو بھی اس سلسلے میں جو ہے بڑی ریزرویشنز تھی, اور کچھ ججز نے وہ ریزرویشن ایکسپریس بھی کی کہ 184(3) کیا صرف چیف جسٹس انووک کر سکتا ہے یا پوری سپریم کورٹ, اس لیے کہ 184(3) میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں نئے چیف جسٹس صاحب کو جانتا ہوں وہ 184(3) کو کنٹینیو تو کریں گے, لیکن اس پیمانے پہ نہیں کریں گے جس پیمانے پہ ہمارے فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کیا. اس میں کوئی دو بات نہیں ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا اس فیلڈ میں, لیکن اور اس میں پرابلم دیکھیں ساتھیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسٹیٹیوشنز ایک ویکیوم چھوڑتے ہیں, خالی جگہ چھوڑتے ہیں, تو وہاں کبھی ملٹری انٹرونشن ہو جاتا ہے, کبھی جوڈیشل انٹرونشن ہو جاتا ہے. اس میں ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ پارلیمنٹ کا رول آپ دیکھیں اس میں کتنا ڈل رہا. 18ویں ترمیم جب بن رہی تھی اسی وقت 184(3) کو ریگولیٹ کر لیتے, لیکن ہمارے سیاستدانوں کے کچھ اپنے ایجنڈا ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے ابتدا میں کہی کہ یہ ملا جلا سال تھا, اور نئے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب بھی ذرا پھونک کر سنبھال کے
جیسے چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ کریز سے نکل کے وہ نہیں کھیلیں گے لیکن کھیلیں گے ضرور 184 کی اننگ وہ بھی. اچھا 184 کا استعمال وہ بھی کریں گے لیکن آپ کہتے ہیں اس پیمانے پر نہیں جتنا ثاقب نثار صاحب نے کیا. عرفان قادر صاحب آئی آلسو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا بھی تقریباً سو موٹو نوٹسز کے حوالے سے یہی موقف ہے, لیکن رضوی صاحب نے جو بات کی میں چاہوں گی کہ تھوڑا اس کو ذرا ہم مزید فوکس کریں, اس پہ زیادہ ایمفیسس آپ کی طرف سے آئے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے اور بارہا اس کو ایک دلیل کے طور پہ جواز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, یہ کس حد تک صحیح ہے, باوزن دلیل ہے کہ جب باقی ادارے کام نہیں کریں گے, جو جس طریقے سے حکومت سے ایشوز ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ دیکھیں عوام کا بھی جو رد عمل آتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کوئی کام کر دینے پہ, ہسپتال میں ادویات کی فراہمی کا آرڈر کر دینے پہ, موبائل ٹیکس کم کر دینے پہ, یا آج جاتے جیسے وہ پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں کی فیسوں کا معاملہ ہے اس پر فیصلہ آ گیا تو آج ہر جگہ پر خبریں چلی کہ جی والدین بہت خوش ہیں, عدالت کو, سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس کو بڑی دعائیں دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی شاید عوام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جنہوں نے کرنا ہے وہ تو کر نہیں رہے, جن کا کام ہے وہ کر نہیں رہے. سو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ نہیں کر رہا ایک ادارہ جس کا کام ہے تو پھر کہیں نہ کہیں دوسرا تو آئے گا, اسٹیپنگ کرے گا؟ میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ دوسرے ادارے اپنا کام نہیں کر رہے تھے تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا کام چھوڑ کے دوسرے اداروں کا کام کرنا شروع کر دیا, اور چونکہ وہ اپنا کام چھوڑ چکے تھے لہٰذا دوسرے اداروں کو بھی پھر یہ حق حاصل ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کا کام شروع کر دیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص کا کام ہے کہ وہ گول کیپر کے طور پہ گول کو گارڈ کرے, لیکن وہ اپنا گول چھوڑ کے تو سینٹر فارورڈ بن کے دوسری ٹیم پہ حملہ کرنے چلا جاتا ہے اور اس دوران میں اس پہ گول ہو جاتا ہے. تو جسٹس ثاقب نثار کے ٹائم پہ چیف جسٹس اور جو جوڈیشری ہے وہ اس کی جو ایک ڈائریکشن تھی وہ اپنے کام سے وہ ہٹ گئے تھے, اور اسی لیے غالباً آج جو نئے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ میری توجہ جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ ہوگی کہ ہم اپنا کام کریں نہ کہ ہم دوسروں کا کام کریں. اور یہ جو منطق ہے کہ دوسروں کے ڈومین میں آپ چلے جائیں تو اس سے جو ٹرائیکاٹمی جو کہ کانسٹیٹیوشن انشور کرتی ہے تو پھر وہ وائلیٹ ہوتی ہے, اور کانسٹیٹیوشن چونکہ سپریم ڈاکیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو ہمارے جو آئین ہے اس کے اندر رہنا چاہیے, اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور جب بھی عدالت جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کرنے شروع کرتی ہے جہاں پہ کہ وہ حکومت کرنا شروع کر دیتی ہے یا جہاں وہ سیاسی میدان میں گھس جاتی ہے تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ نقصان نہ حکومت کا ہوتا ہے نہ سیاست کا ہوتا ہے, بلکہ ایونچولی سب سے زیادہ نقصان عدالت کا ہوتا ہے. جی عدالت کچھ اور پوچھنا چاہیں تو اپنا کام چھوڑ کے دوسرا. آپ بھی عارف چودھری صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں رشید رضوی صاحب کا تجربہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ, اور پھر ہی از ویری بیلنس پرسن. ٹھیک بالکل. تو بہت زیادہ سر میں آپ مناسب چاروں کو بیلنس سمجھتی ہاں جی آپ چاروں ماشاءاللہ بڑی زبردست, میں کافی زیادہ انہیں انڈورس کرنا چاہوں گا. ایک تو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ جو لوگوں کی مزریز ہے نا ان سے بے خبر رہنا اور سینسٹائز نہ ہونا یہ بھی بڑی دل گردے کا کام ہے. اس کو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے اور بے حسی بھی دیکھتا ہے اداروں کی اور اگر اس میں مداخلت کرتا ہے, یہ سپیرنگلی والی بات بھی صحیح ہے لیکن یہ کہ اوریجنلی بیسیکلی یہ بات غلط نہیں ہے. سو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ ٹھیک ہسپتالوں کے دورے ہو گئے, وہاں پہ فراہمی ڈاکٹرز نہیں ہیں, ادویات نہیں مل رہی, پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں زیادہ ہیں. میرا سب سے بڑا کنسرن جو چیف جسٹس اب دورے کرنے جا رہے ہوتے تو باہر لمبی فہرست لگی ہوئی, وہ صحیح ہے, مسائل کی لوگ لے کر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے کہ اس حد تک جب چیف جسٹس باہر نکلتا ہے تو سیاستدان بن جاتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو شیئر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج بار نے بھی یہ بات کی, اور اس معاملے میں دونوں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور ہمارے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کم و کیف یکجا تھے. ایک موقف ان کا تھا, وائس چیئرمین صاحب کچھ زیادہ تلخ بھی تھے لیکن جو ہمارے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار وہ بڑے بیلنسڈ انہوں نے یہ بات کی کہ آپ ایک دو باتیں بڑی امپورٹنٹ جو ان سے میں بارو کر رہا ہوں. ایک بات یہ کہ جب آپ عدالت میں بات کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو انصاف دینا چاہتے ہیں تو اس انصاف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کی اپنی جو جوڈیشری ہے اس کے اندر جو کرپشن ہے وہ ختم کریں. میں بطور پریزیڈنٹ کے, آزاد صاحب اور ہم سارے لوگ مسلسل اس بارے میں لگے رہے, اور آج یہ نہیں ہے کہ وہ جا رہے ہیں تو انہیں یہ کہہ رہے ہیں,
انہیں میرے سامنے ایک دفعہ معذرت خواہانہ رویہ بھی اختیار کرنا پڑا قاضی صاحب کے بارے میں، جو بات آج ہوئی، لیکن میں نے کہا جی اب کیا ہے، جب آپ سب وقت گزار چکے ہیں تو، لیکن زیادتی کی بات یہ ہے کہ آپ اگر بیلنس سٹرائک نہیں کریں گے، اور یعنی قاضی جیسا شخص چیف جسٹس رہا اور اس کے خلاف کرپشن کے الزامات تھے، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ 2016 میں رپورٹڈ ججمنٹ کا پیرا 5 اس کے اندر موجود ہے، اور وہ بڑا کلیئرلی تھا، اور جو ایک شریف آدمی جو تھا جو ساتھ، وہ بھی چیف جسٹس تھے پہلے، وہ اقبال حمید الرحمان، وہ صرف اس وجہ سے استعفیٰ دے گئے کہ یہ الزامات بہت بھاری ہے، اور وہ شخص ڈٹ کے رہا، اور اس کے علاوہ سوائے ایک شخص کے جس نے وہ بھی آئی ایس آئی کے خلاف کوئی بات کی، تقریر کی تھی، اس کی وجہ سے نکلے، ورنہ ثاقب نثار صاحب بھی اس معاملے میں ویسے کے ویسے رہے۔ ایک یعنی کسی شوکت صدیقی صاحب کی شوکت صدیقی صاحب کو نکالا انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل نے۔ اور ایک بات اور کہ آپ چاروں ان چیزوں سے، ان اقدامات سے خوش نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اقدامات وہ نظر ہی نہیں آتے جو ادارے کی بہتری کے لیے، عدالت کی بہتری کے لیے آتے تھے، جو اپنا کام ہے وہ نہیں کیا۔ بڑے تاریخی ہے، بڑے تاریخی کام ہے، ڈیم کی طرف توجہ دلانا، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو عدالت کے کام ہے، جو ان کے اپنے کام تھے، عدالت کے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کسی شخصیت کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو وہ دونوں حوالوں سے کیا جاتا ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں جہاں فوکس نہیں رہا، جہاں ہمیں آنیسٹلی کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ چونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اس لیے تو ہم بہت زیادہ ہی آنیسٹلی آج باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بات جو ہمیں اور زیادہ لگی نا، وہ یہ تھی کہ عدالت کے اندر بیٹھ کے آپ بعض وکلاء کا نام لے لے کر ان کی اتنی غیر معمولی تعریف کرتے ہیں کہ جس طرح آپ ان کو یعنی بالکل دنیا کے سامنے متعارف کروا رہے ہیں کہ یہی کچھ سب کچھ ہے۔ اور آخری اس لحاظ سے میں بات ایک اور کروں گا کہ یہ جو اگر آپ کے اندر درد ہے، یعنی مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک ان کی، میں بڑا قریب سے انہوں نے دیکھا، ایک طرف آپ کو عوام کا بہت درد ہے، دوسری طرف ایک مظلوم اور مفلوق الحال عورت آ کے آپ کے پاس کہتی ہے جی یہ 2 دن میری ڈیلے تھی، کیس میرا نہیں، اس لیے میں مجبور تھی، مجھے پتہ نہیں چل سکا، وکیل کی غلطی تھی یا جیسے بھی ہوا، نقل نہیں ملی، تو آپ آرام سے 100-150 کیس ایک دن میں فارغ کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے غالباً پروگرام میں یا کسی میں یہ کہا تھا، میں نے کہا چیف صاحب اگر 150 کیس آپ ڈیلے کی بنیاد پر ڈسمس کر کے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ڈسپوزل ہے، تو یہ ڈسپوزل نہیں ہے، یہ انصاف کے قریب بات نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہی نہیں ہے، اور فوری فارغ کر کے۔ تو اگر آپ کے اندر واقعی درد موجود ہے تو پھر جہاں لوگوں کے آپ درد باہر جا کے دیکھتے ہیں، وہ درد ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے وکلاء کو، اتنے بڑے بڑے۔ اور یہ بات بھی میں نے ٹی وی پہ اس زمانے میں بھی کہی، میں نے کہا یہ کیس جو تھا جس میں ہم سارے وکلاء تھے، اگر آپ ہمیں موقع دیتے تو یہ 5 منٹ ہم آرگو کر کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، جو سب عورتوں کو آپ نے سنا اور اس کے بعد کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، لیکن یہ تھا کہ فریادی حاضر ہے اور وہ چیف صاحب کے سامنے فریاد کر رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے آنی ضروری ہے تاکہ کوئی آئندہ اس طرح نہ کرے۔ میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ جو اتنا زیادہ سو موٹو لینا، چونکہ اس کے اندر رائٹ آف اپیل نہیں ہوتا، تو وہ جو آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 اس کی نفی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا افتخار محمد چودھری اور میاں ثاقب نثار صاحب کا کمپیریزن کرتے ہوئے شرجیل میمن کی ایک شراب کی بوتل پہ سو موٹو ہو جاتا ہے۔ افتخار محمد چودھری صاحب شرجیل میمن کی تو ثابت نہیں ہوئی آج تک، میری گزارش یہی میں عرض کر رہا ہوں، زیتون اور شہد اس پہ یہ عرض کر، اس پہ بات وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ افتخار محمد چودھری عتیقہ اور لوگ کی شراب کی بوتل پہ سو موٹو لے لیتے ہیں، شراب نہیں ثابت تو ہوتی، وہ پھر میاں زیتون اور ثاقب شہد ہی نثار رہتا ہم ہے۔ یہی تو گلا کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا جوڈیشل سسٹم، کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور اپنی آنکھوں سے آپ نے شراب برآمد کی، آپ ثابت نہیں کر سکے، تو نیچے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ فیئر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اینڈ رائٹ آف فیئر ٹرائل باقی لوگوں کو مل رہا ہے؟ دوسری بات، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن گئی کہ جی ہمارا یہاں پہ ایشو ہے، 27 دن سے ڈسٹرکٹ کورٹ بند ہے، ضلع اسلام آباد کے ججز نے ہڑتال کی ہوئی ہے، اس پہ سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ کیوں کی ہوئی ہڑتال؟ اس لیے کیا ہوا ہے کہ جی وہاں پہ ججز صاحبان جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہمارا روٹیشن کا ایشو، ہم سپریم کورٹ گئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پٹیشن واپس لیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، اکاموڈیشن استعمال کر رہے ہیں، کہتے ہیں انسیکیورٹی، چیمبر میں آ جاتے ہیں، عدالت میں نہیں بیٹھتے، اس پہ سو موٹو نہیں لیا۔ کیا یہ ضلع اسلام آباد کے جو 40 لاکھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ان کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو انصاف ملے؟ ہمیں گلہ ہے۔ میاں ثاقب نثار صاحب
بوتل پہ جا کے سو موٹو لیتے ہیں, اسپتالوں میں جاتے ہیں, ڈیم پہ جاتے ہیں. آپ اپنے ادارے کو ٹھیک نہیں کرتے. آپ نے اپنے ادارے کے لیے کیا کیا؟ آپ کو اپنے سسٹم کو جو ان کی, جیسے عرفان قادر صاحب فرما رہے تھے کہ گول کیپر اور سینٹر فارورڈ جا کے کھیلنا شروع کر دیتے, تو یہ وکٹ چھوڑ کے کھیلنا بھی آپ کا کانسٹیٹیوشن. کسی بھی جج کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا. جیسے ایک لڑکی کا کیس تھا, وہ کہتی تھی میرا نام دختر پاکستان رکھ دو, مینٹیننس کا کیس تھا, چل رہا تھا, اور میاں صاحب جذباتی ہو گئے. انہوں نے کہا بھی آپ ڈکیتی کر کے لاؤ. چیف جسٹس صاحب پاکستان بات کر رہے ہیں اور اس شخص کو, اس لڑکی کے والد کو یہ کہتے ہیں کہ ڈکیتی کر کے لاؤ لیکن اس کو مینٹیننس دو. کیا ڈکیتی کو, یہ جذبات کی بات ہے. ججز جذبات میں نہیں آتے. ججز نے اپنے قانون, کانسٹیٹیوشن اور اس کی لیمیٹیشن کے اندر رہ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. میاں ثاقب نثار صاحب نے بہت اچھے اچھے کیسز کا ڈیسائیڈ کیا, لیکن 2 ویکس جو لاسٹ تھے اس کے اندر میں کم از کم سیٹسفائی نہیں ہو بینگ اے لائر کہ جو بڑے بڑے سکیم تھے, اتنے انہوں نے سو موٹو لیے, اس کے اندر بیک آؤٹ کرنا ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ میاں صاحب کو 2 ہفتے کے اندر مناسب نہیں لگتا. دھواں مار جانا میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کیوں, کیا اس کے پیچھے محرکات کر کے لاؤ لیکن مینٹیننس دو. سو اگر اربوں روپے ملک ریاض دے دے تو معصوم ہو جائے گا, نہیں دے تو مجرم ہوگا. یہی بات ہے نا. تو یہ چیز کہ وہ کیسز ان کے اندر آپ نے ان کے اکاؤنٹس بحال کر دیے. آپ نے وہ جعلی جو ای سی ایل والا کیس تھا اس میں آپ نے, ہم نے تو کہا نہیں, جے آئی ٹی کو صحیفہ بن گئی. پہلے آپ نے جے آئی ٹی پہ لوگوں کو کنوکشن دی ہے. تو پاکستان کے اندر جو قانون کا سسٹم ہے, ایک پوائنٹ پہ 2 تو ججمنٹس, اس کو وہ موم کی وہ ناک ہے جس کو پکڑ کے جدھر مرضی لے جاؤ, ایک پوائنٹ پہ 10. آپ کا ویو ہی نہیں ملتا. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ کلکتہ ہائی کورٹ کا ویو ہے, اس پہ ساری ججمنٹس آتی تھی. اب ایک ہائی کورٹ کو آپ اٹھا لے, اس پہ ایک پوائنٹ پہ 50 ججمنٹ ہے. سپریم کورٹ پاکستان یہ نہیں سوچتی کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ایک پوائنٹ پہ ایک ججمنٹ ہو اور سارے ججز اور قانون اس پہ ایک ہو. اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ غلط ججمنٹ دے رہے ہیں تو آپ کے پاس بڑے نالا ہے ہمارے وکلا اور قانون دان کہ وہ تمام چیزیں جو اپنے ادارے کے لیے کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے رضوی صاحب کی طرف جائیں گے. اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ جمہوریت کی پائیداری کے لیے سویلین بالادستی اور احتساب لازم و ملزوم ہیں. وہ احتساب جس کو ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ احتساب سمجھتی ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی انتقام ہم سے لیا جا رہا ہے. رضوی صاحب کا کیا موقف ہے ایک وقفے کے بعد؟ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے احتساب کو لے کر بڑا آج کل شور ہے, نیب کو بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہیں اپوزیشن پارٹی سے, کہیں حکومتی جماعت سے بھی. اب آج جو کہا کہ سویلین بالادستی اور احتساب لازم و ملزوم ہے, یہ کھوسہ صاحب کی طرف سے آج کہا گیا. سویلین بالادستی جس کی بات ثاقب نثار صاحب بھی کرتے رہے, کسی بھی ادارے کی بات کر لیں, یہاں پہ فوج کے سپہ سالار بھی کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہونی چاہیے, جمہوریت کی پائیداری کی بات ثاقب نثار صاحب نے بھی کی, کھوسہ صاحب نے بھی بات کی. لیکن یہ جو احتساب ہے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے انشور کیا جائے گا؟ یہ پولیٹیکل کلاس جس کو انتقام کا نام دے رہی ہے, جو ثاقب نثار صاحب کے ٹائم پہ بہت پارلیمنٹیرینز نااہل ہو گئے, جو صادق اور امین ہی نہیں رہے. ہاؤ ڈفرنٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی ان دس ٹینیو؟ دیکھیں سعدیہ, ہم جب بات کرتے ہیں احتساب کی, اور خاص طور پر جب یہ سپریم کورٹ لیول سے یہ بات ہو رہی ہے احتساب کی, تو جو نیکی کا کام ہے وہ تو گھر سے شروع ہونا چاہیے. انہوں نے پہلے اپنے گھر کا جو صفائی کرنی تھی, پھر جا کے دوسروں کے گھروں میں صفائی کرتے ہی ہے. بات یہ ہے کہ میں عارف چودھری صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. وہ چودھری صاحب آپ موجود تھے جب امیر ہانی مسلم صاحب کا ریٹائرمنٹ تھا, میں نے سپریم کورٹ بار کی طرف سے ریفرنس پیش کیا تھا. انہی کی ججمنٹ تھی جس میں ہائی کورٹ کے اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اقبال حمود الرحمان صاحب نے ریزائن کیا تھا, اور میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا, تعریف بھی کی تھی ججمنٹ پہ کہ جو ہائی کورٹس کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی کو ایگزمپشنز حاصل تھی آرٹیکل 199 کے, اس کو دائرے میں لے آئے تھے جسٹس امیر ہانی مسلم. اور میں نے اس پہ کہا تھا کہ اس میں مزید کارروائی ہونی چاہیے. اور بھی ہائی کورٹس میں اس قسم کی کارروائیاں ہوئی ہیں, اللیگل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے, ایکسس پرچیز ہوئے ہیں, اس پہ کارروائی کریں. لیکن
ہماری عدلیہ نے اس چیز پہ تو توجہ نہیں دی. تینوں سینئر ججز جو ممبر ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ اس وقت ریفرنس میں موجود تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے چیف جسٹس کو ریٹائر ہونے دیا اسلام آباد کا, جس پر زیادہ ایلیگیشنز تھے. اقبال حمید الرحمان پر نہیں تھے جسٹس, لیکن وہ بیچارے پھر بھی ریزائن کر گئے سپریم کورٹ کی جج کی حیثیت سے. لیکن انہوں نے اپنی کارروائی نہیں کیا, اور دنیا بھر کے جو ہے وہ کرپشن کے کیسز, احتساب کے کیسز, وہ لوگوں کو پھر عجیب ڈاؤٹ سا کریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ گھر کی گندگی صاف نہیں کر رہے ہیں اور محلے کی صفائی آپ نے شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشری اپنے گھر کے ساتھ ساتھ محلے کی بھی صفائی کرے گی تو لوگوں کی آواز بلند نہیں ہوگی. پھر صحیح, گھر سے شروع کریں. اب یہ گھر کی صفائی کی بات کی, احتساب جو ہے گھر سے شروع کریں, بڑی اچھی بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کھوسا صاحب سے کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ڈیفرنٹ ہونے جا رہی ہیں؟ ایک تو سو موٹو کے حوالے سے عرفان قادر صاحب کی آئی کہ جی پہلی بات تو صاحب نے بھی کہا کہ اتنا شاید اس پیمانے پر نہیں آئیں گی. باقی چیزیں اپنے ادارے کو ریوامپ کرنے کے لیے, وہاں پر چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کھوسا صاحب جائیں گے؟ یا پھر وہ جو کہتے ہیں نا, سوری ٹو سے, ریاست صاحب نے شروع میں بات کی تھی کہ جی انیشلی جو نیا دن ہوتا ہے نا, نئے آ رہے ہوتے ہیں آپ, تو پھر آپ بڑی بات کرتے ہیں, لیکن پھر وہ جو بارز کی شکایات اور پھر وہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جج سے شروع ہو جاتی ہیں. ان کے پاس 2 سال تھے ثاقب نثار صاحب کے پاس. پہلا سال انہوں نے جوڈیشل ریسٹرینٹ میں گزارا, دوسرا سال انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کی نظر کیا. ان کے پاس سال ہی ایک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا مزاج بہر صورت, اب مزاج کی بات کریں تو ثاقب نثار کا بھی مزاج پہلے ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا. سر میں ابھی انٹرو میں جو بات کری تھی کہ جب آ رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا میڈیا پر کیا باتیں ہوتی تھی, انالیسس کیا چلتے تھے, نہیں جی یہ تو نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں, یہ تو انہی کے حق میں فیصلے ہوں گے, ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. وہیں پر ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے. سو obviously جج آنے کے آنیسٹی انہوں نے شو کی, انڈیپینڈنس انہوں نے شو کی, اور سپریم کورٹ کا وقار کافی حد تک انہوں نے بلند بھی کیا. بہت سارے حوالوں سے بہت سارے لوگوں کے اندر, دلوں کے اندر یہ بات لے جانا اور لوگ دل سے خوش ہوں, عام کامن مین, یہ بہت بڑی باتیں ہیں. ہم اپنے طور پہ دیانتداری سے دونوں باتوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے جو اس وقت توقع ہے, یا جو ہم سارے خواہش رکھتے ہیں موجودہ چیف جسٹس صاحب سے, وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے آج ان کا جو خطاب ہے ایگزیکٹلی اگر اس پہ وہ عمل کر جائیں تو امر ہو گئے. اچھا, یہی کہا. اس کی وجہ یہ کہ سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت, بٹ کیا ثاقب نثار صاحب جب آ رہے تھے چیف جسٹس بنے تھے وہ بھی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے؟ نہیں, ثاقب نثار صاحب کا کوئی لکھا ہوا خطاب ایسا ہمیں نہیں یاد. ہاں جی, جو اور مطلب انہوں نے باتیں یہ جو آج ہے نا, میں آپ کو ایک عرض کروں, چونکہ خود کھوسا صاحب کی پوری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں, اور آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ہمیں ایسی جعلی نہیں لگی. ان کے مزاج مطلب ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ بہت کم بولتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی ارجنٹمنٹ کے وہ قائل نہیں ہیں, کیس پڑھ کے آتے ہیں, غصہ نہیں کرتے, آرام سے بات کی اور اپنا کیس. اور یہی وجہ ہے کہ کھوسا صاحب نے اتنی ڈسپوزل جو فوجداری کیسز تھے سپریم کورٹ میں انہوں نے آلموسٹ پینڈنسی ختم کر دی ہے فوجداری کیسز کی. بہت کم کیسز باقی رہ گئے ہیں. میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ چاروں مہمانوں کی تشریف آوری کا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.